अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मई की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगान तालिबान ने सराय अबलाग में छपने वाली इन खबरों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है, जिसके तहत अमरीकी अफवाज इनखला के बाद अफगानिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से पड़ोसी मुल्क में फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद इस्तेमाल करना चाहती हैं। पाकिस्तान पहले ही ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर चुका है, जिनके तहत इस्लामाबाद अमरीका को ज़मीनी और फ़ज़ाई इस्तेमाल के लिए अड्डे फराहम करने जा रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि खित्ते में असर रसूख कायम रखने के लिए अमरीका अपनी मौजूदगी लाजमी बरकरार रखना चाहेगा। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तवस्सुत से तुर्की में मुनक़िद होने वाली मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई शराइत पेश कर दी हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को ज़ेर गौर लाना है। तालिबान के एक सीनियर रहनुमा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि वो कॉन्फ्रेंस में इसी सूरत में शिरकत कर सकते हैं जब इस बात की ज़मानत दी जाए कि कॉन्फ्रेंस के दौरानिया मुख्तसर होगा, कई अहम मामलात पर फैसला साजी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल नहीं होगी और तालिबान का वफ्द जूनियर क़यादत पर मुश्तमिल होगा। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर तालिबान रहनुमा ने कहा कि उनकी क़यादत ने तजवीज़ पेश की है कि इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ से ज़्यादा तवील नहीं होनी चाहिए। तालिबान के एक और सीनियर रहनुमा ने वॉइस ऑफ अमेरिका के राब्ता करने पर मज़कूरा खबर की तस्दीक की है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्की और कतर करेंगे। ताहम कॉन्फ्रेंस की हतमी तारीख का अब तक कोई ऐलान सामने नहीं आया है। अमरीका के सदर जो बाइडन के 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के ऐलान के बाद वाशिंगटन ने अप्रैल में इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी थी। दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमती टीम के तर्जुमान नादिर नदीरी ने कहा है कि वो तालिबान की इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुताल्लिक़ शराइत से लाइल्म हैं और अब तक उनसे बाकायदा तौर पर कोई मालूमात शेयर नहीं की गई हैं। अफ़गान हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान अमन के मौक़े हमेशा ज़ाया करते आए हैं और तामीरी अमन मुज़ाकरात में शरीक होने की ख्वाहिश नहीं रखते। अफ़गान सदर के नायब तर्जुमान मोहम्मद अमीरी ने यह बात तालिबान की जानिब से इस्तांबुल अमन इजलास में शिरकत के लिए शराइत रखे जाने पर एक बयान में कही है। तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान तालिबान की कार्रवाइयों से साबित हुआ है कि वो अस्करी ज़राए से जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने तालिबान से कहा कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएं। अमरीका और नेटो अफ़गानिस्तान से इनखला के बावजूद काबुल के साथ देरपा शराकत और अमन अमल के लिए अपनी मदद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सदर बाइडन की अफ़गानिस्तान से इनखला की पॉलिसी पर सख्त तनक़ीद का सिलसिला जारी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकॉनेल ने कहा है कि इंतज़ामिया ने जल्दबाजी में फ़ैसला किया है जो ख़ित्ते को बहरान से दो चार कर देगा और अलकायदा जैसी तंजीमों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका फराहम करेगा। अमरीका में बाज़ दिफाई माहिरीन भी ऐसे ही ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। ताहम बाइडन इंतज़ामिया पर एतमाद है बाइडन इंतज़ामिया पुरएतमाद है कि अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के बाद अमन अमल आगे बढ़ेगा। इसराइली दिफा की हिमायत का इजहार करने और गज़ा की तामीर नौ के लिए इमदाद के ऐलान के एक रोज़ बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज बुध के रोज़ मिस्र पहुँच गए हैं, जो उनके सिफारती मिशन की एक और मंजिल है। इससे पहले उन्होंने यरूशलेम में कौंसल खाना दोबारा खोलने और फ़लस्तीनी अवाम के लिए करोड़ों डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान मंगल को रामाल्लाह में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ गुफ्तगू के बाद किया। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया तनाज़े के 2 रियासती हल पर यकीन रखती है, जो इसराइल के यहूदी और जमहूरी रियासत के तौर पर मुस्तक़बिल का ज़ामिन है और फ़लस्तीनियों को उनकी वो रियासत देता है जिसके वो हक़दार हैं। उन्होंने बताया कि अमरीका यरूशलेम में कौंसल खाना खोल रहा है, जिसे साबिक़ सदर ट्रंप ने 2019 में
بند کر دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ $55 لاکھ فوری امداد کے لیے اور مزید $3 کروڑ 20 لاکھ اقوام متحدہ کی ہنگامی انسانی امداد کی مہم کے لیے دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ امریکی کانگریس سے غزہ کے فلسطینی عوام کے لیے $7.5 کروڑ بھی طلب کریں گے۔ غزہ کی پٹی کے متعدد فلسطینیوں نے کہا ہے کہ انہیں واٹس ایپ تک رسائی سے بلاک کر دیا گیا ہے۔ اسمارٹ فون کی یہ ایپ چاروں طرف سے بند خطے کے صحافیوں کے لیے خبروں کے ذرائع اور دنیا بھر سے رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے غزہ کے 17 صحافیوں سے رابطہ کیا جنہوں نے تصدیق کی کہ ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹ جمعے سے بند ہیں۔ پیر تک ان میں سے صرف 4 کے اکاؤنٹ بحال کیے گئے تھے۔ ان 17 میں سے 4 صحافیوں نے بھی کو بتایا کہ وہ اس واٹس ایپ گروپ میں شامل تھے جو حماس کی عسکری کارروائیوں سے متعلق معلومات تقسیم کر رہا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان صحافیوں کے اکاؤنٹ اس گروپ میں شامل ہونے کی وجہ سے بلاک کیے گئے یا کوئی اور وجہ بنی۔ واٹس ایپ چلانے والی کمپنی فیس بک نے کہا ہے کہ وہ متاثرہ صحافیوں کے اکاؤنٹ بحال کر دے گی۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ای پاسپورٹ سے اسرائیل کا نام ہٹانے سے بنگلہ دیش کی اسرائیل کے حوالے سے خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے بنگلہ دیش کے ای پاسپورٹ سے اسرائیل کے سفر پر پابندی کے حوالے سے نام ہٹانے کو خوش آئند قرار دیا۔ البتہ یہ ابہام اس وقت پیدا ہوا جب بنگلہ دیش کے ای پاسپورٹ پر یہ جملہ درج نہیں تھا کہ اس پاسپورٹ کے ذریعے اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جملہ اس لیے حذف کیا گیا ہے کہ ای پاسپورٹ کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کو برقرار رکھا جا سکے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بنگلہ دیش کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے خارجہ پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کے ذریعے اسرائیل کے سفر پر پابندی اب بھی برقرار ہے۔ سمندری طوفان یاس نے بھارت کے مشرقی ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے جہاں ہزاروں کچے مکانات طوفان کی لہروں کی نظر ہو گئے ہیں۔ سمندری طوفان بھارت کی ریاست اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحلوں علاقوں سے بدھ کو ٹکرایا۔ حکام کے مطابق اس دوران 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی جس سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاس نامی طوفان کے باعث کلکتہ کے ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات منگل کو ویانا میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں جن کا مقصد امریکہ کو دوبارہ اس معاہدے میں شامل کرنا ہے۔ مذاکرات کے 5ویں دور کا آغاز ایران اور اقوام متحدہ کی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان اس سمجھوتے کے ایک دن بعد ہوا ہے جس کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ اگرچہ امریکہ براہ راست ان مذاکرات میں شریک نہیں ہے لیکن ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی راب میلے ویانا میں گفتگو کے گزشتہ ادوار کے موقع پر موجود تھے۔ وہ مذاکرات میں شریک ملکوں کے نمائندوں سے رابطے میں ہیں۔ ان ملکوں میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین شامل ہیں۔ منگل کو جوائنٹ کمیشن آن دی پلان آف ایکشن کے اجلاس کے بعد روسی مندوب میخائل ایلینوف نے کہا کہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور غالباً یہ مذاکرات کا آخری دور ثابت ہوگا۔ ایرانی نمائندے اور نائب وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایران کے ریاستی ٹی وی کو بتایا کہ مذاکرات کے گزشتہ 4 ادوار میں مثبت پیش رفت ہوئی تھی اور امید ہے کہ 5واں دور آخری ہوگا۔ میلے کا کہنا ہے کہ سابق ادوار تعمیری تھے اور ان میں معنی خیز پیش رفت ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان پہلی بالمشافہہ ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ دونوں ملکوں میں کئی امور پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس سربراہی اجلاس کی تفصیلات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن صدر کی حیثیت سے اپنے پہلے بین الاقوامی دورے میں برطانیہ جائیں گے جہاں ان کی ملاقات G7 ملکوں کے رہنماؤں سے ہوگی اور اس کے علاوہ وہ برسلز میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن
اور پوٹن امریکہ اور روس کے تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے فوری نوعیت کے تمام مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ریکوڈک عمل درآمد کیس میں برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے قومی ایئر لائن پی آئی اے کے منجمد اثاثے بحال کر دیے ہیں، جس کے بعد نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل اور پیرس کا اسکرائب ہوٹل دوبارہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ برطانوی ماہر قانون کا کہنا ہے کہ برطانوی عدالت نے پاکستان کا یہ نقطہ تسلیم کیا کہ حکومتی سطح پر کسی معاملے میں نجی یا نیم سرکاری اداروں کے اثاثوں کو ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ ریکوڈک کیس کا فیصلہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ پی آئی اے کے منجمد تمام اثاثے ریلیز ہو گئے ہیں، آخر وقت تک پاکستان کا دفاع کریں گے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ٹک ٹاک نگرانی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے لیے ایک نمائندہ فوکل پرسن بھی تعینات کر دیا ہے۔ پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پچھلے اکتوبر سے اب تک 81 لاکھ سے زائد غیر اخلاقی ویڈیوز پر مبنی مواد کو ختم، جبکہ 4 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ عدالت نے نگرانی کے اس عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد تفریح کے اس ویب سائٹ پر پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام تر نشریات کو پاکستان کے مذہبی اور سماجی روایات کے مطابق یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد شہر کو ملک کا صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر قرار دیے جانے اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں صحافیوں کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کے بعد پہلے صحافی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ صحافی اسد طور پر نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ اسد طور پر تشدد کے واقعے کے بعد حکومت، سیاسی جماعتوں اور دیگر حلقوں کی جانب سے مذمتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ صحافیوں کی تنظیم پی ایف یو جے نے جمعے کے روز اس معاملے پر ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان کی حکومت نے سرکاری سطح پر لگائی جانے والی ویکسین کے لیے اہل افراد کی عمر کی قید ختم کر دی ہے، جس کے بعد 19 سال سے زائد عمر کے خواہش مند افراد کے رجسٹریشن کا آغاز جمعرات سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک سروے کے مطابق پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد تاحال ویکسین لگانے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کی وبا پر مکمل قابو پانے کے لیے تمام آبادی کو ویکسین لگانے پر آمادہ کرنا ضروری ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 19 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسد عمر کے مطابق یہ فیصلہ این سی او سی کے اجلاس میں کیا گیا، جس کے بعد طبی ماہرین کی جانب سے منظور کردہ ملک کی تمام آبادی کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ میں بالغ آبادی میں سے نصف افراد کو منگل تک کورونا کی ویکسین لگ گئی۔ امریکی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق پیر تک 12 کروڑ 87 لاکھ یا 49.8% افراد ویکسین لگوا چکے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ نے 4 جولائی کو امریکہ کے یوم آزادی تک 16 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے، جو بالغ آبادی کا لگ بھگ 70% بنتا ہے۔ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ اس مقصد سے 70 سے 85% کا بیماری سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اب تک 12 سال سے زیادہ کے 50% امریکی ویکسین کی کم از کم ایک اور تقریباً 40% دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں۔ جاپان کی حکومت نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والے انتباہ کا جاپان کا سفر کرنے والے اولمپکس کھلاڑیوں پر اثر نہیں پڑے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے کورونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو جاپان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکی حکام نے اس انتباہ میں جاپان میں کورونا وائرس کے کیسز اور ان میں وبا کی نئی اقسام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے ویکسین حاصل کرنے والے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔
جاپان میں اکثر شہری علاقوں میں ایمرجنسی کی صورتحال نافذ ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ جون کے مہینے تک کورونا کیسز میں اضافہ موجود رہے گا۔ اس صورتحال سے ملک میں اولمپکس کے انعقاد سے متعلق خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کی بلند شرح اور بہت کم آبادی کے ویکسین لگوانے کی وجہ سے ہسپتال اور طبی عملہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔